बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत शामिल हैं उनमें सर फहरिस्त ये ख़बर है कि इमरान ख़ान को पेशकश की गई है कि 3 साल सब्र कर लें, इसके बाद 2030 में आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ज़ाहिर है ये साल तो आधे से ज़्यादा गुजर चुका और 2030 के शुरू में तो ये 3 साढ़े 3 साल का अरसा बनता है। तो इस अरसे में आप खामोश रहें और हमारी मर्ज़ी पर चलें। इसके बाद हम आपको इलेक्शन जितवा देंगे रिहा करके और आपको वज़ीर आज़म बना देंगे। इस खबर की तफसील है। और फिर ये लग रहा है कि वो जो लोगों की जायदादों पर गासबाना कब्ज़े का एक शैतानी बिल जो एक चुड़ैल नुमा वज़ीर ने पेश किया था, उसको मंजूर कराने पर हुकूमत डट गई है और शहबाज शरीफ साहब की पुश्त पनाही मुबैना तौर पर इस पूरे रैकेट को हासिल है जो इस अरबों रुपए के घपले में मुलव्वस है। और इसकी तफसील और फिर भारतीय एक्शन कमेटी के रहनुमा मौलवी मेहरान शैतान की बकवास इतनी ज़्यादा हैरतनाक नहीं जितना ज़्यादा हैरतनाक इदारों का तर्ज़ अमल है, उस पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। और फिर तलम्बे के शैतान की एक नई वीडियो आई है, उसमें आप इसकी खबासत देख सकते हैं, लालच देख सकते हैं और बल्कि ज़लालत देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 2030 में इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश। ख़बर की तफसीलात कुछ यूँ है कि बड़े सीनियर ओहदेदार, अब पता नहीं सीनियर से क्या मुराद है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल या ब्रिगेडियर या मेजर कर्नल या इससे भी नीचे कोई पता नहीं, लेकिन जो बात हुई वो उसकी सारी तफसील सामने आ गई है। और इसमें बताया गया है कि हम मौजूदा हुकूमत को लाकर पछता रहे हैं और आपको दोबारा वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारा एजेंडा है जिसको हमने पूरा करना है और इसलिए आपका 3 साल खामोश रहना ज़रूरी है। हम आपको रिहा कर देंगे, आपको बड़ी गाला में महदूद कर देंगे, या आप बैरून मुल्क जाना चाहें तो बैरून मुल्क चले जाएं, ना जाना चाहें तो यहीं रहें। लेकिन ये है कि आप इस हुकूमत को नहीं छेड़ेंगे, ये निज़ाम को चलता रहने देंगे। और जब ये निज़ाम मुकम्मल होगा तो 2029 के बजाय हम 2029 के आखिर में इलेक्शन कराएंगे और 2030 के शुरू में आपको वज़ीर आज़म बनवा देंगे, आपकी पार्टी को इलेक्शन भी जितवा देंगे। अच्छा, ये ख़बर पूरी तफसील के साथ बड़ी ज़िम्मेदाराना ज़राए के हवाले से और बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ ये ख़बर नशर की गई है। और कहाँ से नशर की गई है? ये PTI का सोशल मीडिया है। इसके कुछ हज़रात ने ये ख़बर चलाई, उसके बाद फिर PTI का सारा सोशल मीडिया जो कम से कम भी यानी उनको देखने वालों की तादाद जो है वो कई मिलियंस में है। और ये 50 के करीब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लें या व्लॉगर कह लें, यूट्यूबर कह लें, ये पाकिस्तान के बाहर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के बाहर तो 10-12 होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये दर्जनों की तादाद में इन्होंने ये सारा बयानिया फैलाया। इससे पहले जो खबर चल रही थी वो गोया कि अब इस नई खबर ने, नई डेवलपमेंट ने कैंसिल कर दी है। पहले खबर ये चल रही थी कि जुलाई के बाद इस हुकूमत की छुट्टी होना शुरू हो जाएगी, यानी मरहलावार छुट्टी होगी। जुलाई में ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि जिससे ये हुकूमत डामाडोल हो जाएगी और फिर चंद महीने यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में इस हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी और नवंबर में फिर बनेगी एक कौमी हुकूमत। और कौमी हुकूमत में इमरान ख़ान की पार्टी को भी शामिल किया जाएगा। और ये काफ़ी 1-1.5 हफ्ता तक ये ख़बर फैलाई जाती रही, इसकी तस्दीक की जाती रही और फिर पता चला कि ये ख़बर तो गलत थी। अब असल ख़बर जो है वो ये हुई है। और या फिर ये है कि अगर वो पहली ख़बर सही थी तो वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है और अब नई ख़बर के मुताबिक मौजूदा निज़ाम को 3 साल तक चलते रहना दिया जाएगा और 3 साल के बाद फिर इमरान ख़ान को हुकूमत दे दी जाएगी। अच्छा, ये PTI के जो मीडिया वाले हैं ये बड़ी संजीदगी से ख़बर ये नशर कर रहे हैं, बहुत ही, यानी जो इनका मिजाज नहीं है, इनका मिजाज गालम गलोच का होता है, इल्ज़ाम तराशी का होता है और धमकियों का होता है और फिर कभी ये सफ़े मातम भी इनके यहाँ बिछी हुई नज़र आती है। लेकिन पहली मरतबा ये संजीदगी के साथ ये ख़बर ब्रेक कर रहे हैं और जिससे सुनने वाले वाक़तन ये समझने लगते हैं कि बात सही होगी। लेकिन वो आपने एक लतीफ़ा सुना है, बल्कि सब जानते हैं
کہ وہ ایک گدھے نے شیر کی کھال پہن لی اور شیر بن کر جانوروں کو ڈرانے لگا، لیکن پھر جانوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو گدھا ہے، انہوں نے پھر اس کی درگت بنا دی۔ تو بعد میں اس زخمی اور برے حال والے گدھے سے پوچھا کہ تم اتنی کامیابی سے شیر بن گئے تھے تو پھر پکڑے کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ پکڑا میں ایسے گیا کہ آخر میں میری ہنسی نکل گئی، یعنی وہ ہنہنانے لگا، جو اس کی عادت ہے، مجبور ہے اپنی عادت سے۔ وہ جیسے ہی ہنہنایا یعنی اس کی ہنسی نکل گئی تو جانوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو شیر نہیں ہے، انہوں نے پھر اس کی وہ کٹس لگائی ٹکا کر۔ تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے، کیونکہ جب یہ پورا پروگرام کر لیتے ہیں نا، جس میں دلیل، یہ خبر، فلاں افسر ملا، یہ ملا، وہ ملا، فلاں تنقید ہوئی، یہ ہوئی، فلاں بات ہوئی، فلاں تجویز ہوئی، اور آخر میں پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ وہ ہنسی کیا نکلتی ہے؟ آخر میں یہ سارے وہی جو ٹیپ کا بند ہوتا ہے نا کسی بھی مسدس کا، تو اس کو آ کر پھر یہ تان توڑتے ہیں اس بات پر کہ لیکن نہیں، خان ڈٹ گیا، خان نے انکار کر دیا، خان نے کہا میں نہیں مانوں گا، میں نہیں جھکوں گا، میں کوئی سودے بازی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور بلکہ خان تو غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تمہیں جرت کیسی ہوئی میرے سامنے آ کر ایسی تجویز پیش کرنے کی، گٹ لاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں یہاں آنے کی جرت کیسی ہوئی؟ اچھا، یہ جو ٹیپ کا بند ہے، جب یہ بولتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیر نہیں ہے، یہ وہی گدھا ہے، اس نے شیر کی کھال پہن لی اور اس کی ہنسی نکل گئی ہے۔ تو یہ ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اپنی پروگرام کے آخر میں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے۔ پتہ نہیں 3-4 لوگ بیٹھ کر مل کر کوئی جھوٹ گھڑتے ہیں، یا ایک آدمی ان میں سے جھوٹ گھڑتا ہے، پھر باقی سب اس پر اس کے ترے مسیر پر غزلیں اور 2 غزلیں کہنے لگتے ہیں۔ اس طرح کا ماجرا ہے۔ پوری تفصیل کا ان کو پتہ ہوتا ہے، افسر گیا، یہ ڈائلاگ ہوئے، یہ حفاظتی انتظامات تھے، سب کچھ ان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا تو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ افسر تھا کون۔ وہ کوئی جنرل تھا، وہ کوئی میجر جنرل تھا، لیفٹیننٹ جنرل تھا، بریگیڈیئر تھا، کیپٹن کرنل تھا، یا لائنس نائک تھا، یا کوئی حوالدار تھا، یہ وہ نہیں بتاتے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ یار تمہیں اتنی تفصیل پتہ کیسے چلی؟ 2 ہی اس کے سورس ہو سکتے ہیں، ایک تو خود عمران خان، اس سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، یہ خود ہی بتاتے ہیں، تو عمران خان تو ان کی معلومات کا سورس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سورس وہ ہو سکتا ہے جو جا کر ملا، وہی ان کو بتاتا ہو، یعنی وہ ملا، عمران خان نے جھاڑے، ان کو پلائی، ڈانٹ پلائی، بے عزت کر کے، شٹ اپ کر کے، گیٹ لاس کر کے جیل سے نکال دیا، اور جیل سے نکلنے کے فوراً بعد اس افسر نے پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بلایا اور کہا کہ یار کچھ خدا کے لیے کچھ مدد کرو، عمران خان تو ڈٹ گیا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، میں گیا تھا وہاں پیغام لے کر فیلڈ مارشل کا، لیکن اس نے تو میری بے عزتی کر دی، اس نے مجھے گیٹ آؤٹ کہہ دیا، اس نے مجھے شٹ اپ کہہ دیا، اس نے تو مجھے یہ بے عزتی کر دی، تو میری تو نوکری کا سوال ہے، اگر عمران خان نہ مانا تو میری نوکری گئی، تو خدا کے لیے کچھ میری مدد کرو، جا کر عمران خان کو سمجھاؤ کہ وہ آفر قبول کر لے۔ ویسے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے فوج عمران خان کو 2030 میں حکومت دینا چاہتی ہے، اس سے پہلے نہیں؟ اگر عمران خان اتنی ہی مجبوری ہے سسٹم کی، تو پھر فوج کو چاہیے کہ اسی سال عمران خان کو وزیر اعظم بنا دے۔ اس سوال کا جواب بھی یہ لوگ نہیں دیتے، اور پھر یہ بھی نہیں بتاتے کہ آخر فوج کو ایسی کیا مجبوری پڑ گئی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا کر اس طرح کی منتیں کرے۔ کیا پاکستان میں کوئی سیاسی بحران ہے؟ کیا سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہیں؟ کیا مارکیٹیں بند ہیں؟ کیا ہڑتالیں ہو رہی ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ سیاسی عدم استحکام کا نام پر پاکستان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ سیاسی عدم استحکام کے اگر آپ 100 نمبر رکھیں تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں عدم استحکام کے، ان میں سے 10 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، 1 بھی نہیں ہے۔ سیاسی عدم استحکام اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ اس ملک میں جو کچھ ہے وہ ہے حکومت کی کرپشن، حکومت کی نااہلی، حکومت کی لاپرواہی، حکومت کی سنگ دلی، جس کی وجہ سے عوام رول رہے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، ان کے گھروں میں کھانا پورا نہیں بنتا، وہ فاقوں پر آ گئے ہیں، ان کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، اور وہ بچے جرم کی راہ پر چل نکلے ہیں یا چل نکلیں گے۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ پاکستان کے حالات اس وقت بدترین ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہے۔ اور اگر عمران خان کو لایا گیا، فوج بھی جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، تو
کرپشن میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ موجودہ کرپشن یعنی کرپشن کی جو موجودہ شکل ہے اس کا بانی تو خود عمران خان تھا، اور جو موجودہ معاشی تباہی ہے اس کا بانی بھی عمران خان تھا۔ انہوں نے تو اس میں مور اوور کیا ہے، یعنی شہباز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اس کرپشن اور اس تباہی میں اور اس بربادی میں اور اس نااہلی میں اور اس سنگ دلی میں اور اس صفاقی میں مور اوور کا اضافہ کیا ہے۔ بانی سب چیز کا عمران خان ہے، تو یہ ان کی یہ جو ہنسی نکل جاتی ہے نا، اس سے سارا قلعہ ان کا کما ہو جاتا ہے، خود ہی اپنا قلعہ یہ گرا دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، جتنے بھی اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے باخبر صحافی ہیں سب جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نمبر ایک حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حکومت کرپٹ ہے، بدعنوان ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، نااہل ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتی، برباد کرنا چاہتی، یہ ساری حقیقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری حقیقت بھی ہے، اور وہ یہ ہے، اور فوج کا وہ فیصلہ، فوج کا ارادہ، اور فوج کو جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ فوج جب ایک پالیسی بنا لیتی ہے، کسی نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو وہ طویل مدت تک اس پر قائم رہتی ہے، اس فیصلے میں تبدیلی نہیں کرتی۔ یہ فیصلہ مشرف کے جانے کے فوراً بعد فوج کر چکی ہے کہ اب اس ملک میں پارلیمنٹ کا وجود ختم نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے، مارشل لا نہیں لگانا، خلاف آئین اقدام نہیں کرنا، آئین کو توڑنا نہیں ہے، پارلیمنٹ کو توڑنا نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ مشرف کے جانے کے بعد سے اب تک ایک کوارٹر سنچری ہونے کو آئی، اور فوج اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ جمہوری نظام کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن جمہوری نظام میں مداخلت کی جاتی رہے گی، اور وہ مداخلت کرتے رہے ہیں۔ مثلا زرداری کو حکومت ٹھیک سے نہیں کرنے دی گئی بالکل، اور یوسف رضا گیلانی کو برطرف کر دیا گیا، وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، لیکن جو فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس پر فوج نے عمل کیا اور پارلیمنٹ پہ قائم رہی۔ اور پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا تو اس میں انہوں نے نواز شریف کو مدت پوری کرنے نہیں دی، لیکن پارلیمنٹ نے مدت پوری کی۔ اس کے بعد عمران خان آیا، عمران خان بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا، لیکن پارلیمنٹ نے مدت پوری کی۔ تو اب فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد عمران خان کے بعد فوج کا یہ فیصلہ ہے کہ اب نہ تو وزیر اعظم کو چھیڑا جائے گا، نہ پارلیمنٹ کو چھیڑا جائے گا، البتہ اپنا اثر و رسوخ، دباؤ، مداخلت، جو بھی آپ نام دے لیں، وہ کسی نہ کسی حدود میں چلتی رہے گی، لیکن پارلیمنٹ اور وزیر اعظم دونوں اپنی مدت پوری کریں گے۔ لہٰذا یہ طے ہے کہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ نہیں جا رہی، الا یہ کہ خود ہی ان کے دل میں کوئی ضمیر نام کی کچھ چیز اگر ہے تو وہ جاگ اٹھے اور وہ استعفیٰ دے دیں، ادروائز اس حکومت کا خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ ہاں، دباؤ حکومت پر ہو سکتا ہے ڈالا جائے۔ فی الحال فوج کی جو ترجیحات ہیں ان میں معیشت نہیں ہے، معیشت ترجیح نہیں ہے۔ یہ عام تاثر ہے کہ فوج معیشت ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہے، لیکن نہیں، اس وقت جو ترجیح ہے وہ خارجہ امور ہیں، خارجہ امور، اور خارجہ امور پر فوج کی توجہ ہے۔ فوج نے اس کے ثمرات بھی سمیٹے ہیں، پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور واقعتاً فوج اس میں کامیاب رہی ہے۔ جب فوج معیشت کو ٹھیک کرنے کا تہیہ کرے گی اس عالمی بحران کے بعد، تو امید ہے کہ وہ معاملات بھی کچھ نہ کچھ طے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ، وہ شیطانی بل جو قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا اور سینٹ میں آ کر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے، بلکہ اس میں مسلم لیگ کی ایک دو لیڈروں کا نام بھی شامل ہے، خاص طور پر وہ کہ نام مجھے یاد نہیں رہا، مسلم لیگ کے ایک اچھے سینیٹر ہیں، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور یہ پھر اس کی منظوری جو ہے وہ معطل ہو گئی، رکی نہیں ہے، رک گئی۔ یہ اربوں روپے کا معاملہ ہے، اربوں روپے کا معاملہ۔ اس میں ٹیلی کام کمپنیوں کی ایک بڑی، سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ بھی ملوث ہے، اور یہ اربوں روپے کا گھپلہ ہے۔ اس میں پتہ نہیں کس کس نے دامن بھرے ہیں، کس کس نے جیبیں بھری ہیں۔ لیکن دو تین سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس بل پر وزیر اعظم کے دستخط ہیں، وزیر اعظم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے اتنا اہم بل نہ پڑھا ہو، پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیے گئے ہوں۔ مسلم لیگ کے لوگ وزیر اعظم کی صفائی دے رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے پڑھے بغیر ہی بل پر دستخط کر دیے۔ تو یہ بھائی کیسا وزیر اعظم ہے جو پڑھے بغیر ہی دستخط کر دیتا ہے؟ حقیقت میں انہوں نے بل پڑھا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس معاملے کی،
اس معاملے پر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس کمیٹی کی تشکیل سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ بل پڑھا تھا بلکہ وہ اس بل کی اس ساری گیم میں شریک تھے، ایسے ہی یہ بل پاس نہیں ہو گیا۔ اب اندازہ کریں، ایک تو وہ چڑیل ہے آئی ٹی کی وزیر، اس کے چہرے پر شیطنت ٹپک رہی ہے۔ اگر آپ فیس ریڈنگ کے حساب سے مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کتنی کاریگر ہے اور کتنی سنگ دل اور شفاق عورت ہے۔ یہ خواجہ آصف کی بھتیجی یا بھانجی بتائی جاتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس گیم میں جو اربوں روپے کی گیم ہے، خواجہ آصف شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب اندازہ کریں کہ وزیر اعظم نے جو 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس میں اس چڑیل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ چڑیل تو فتنے کی اگر بنیادی جڑ نہیں ہے تو فتنے کا جو فیس ہے وہ تو یہی خاتون ہے۔ تو اس چڑیل صاحبہ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، اور اس گیم کے پیچھے جو سیکریٹری آئی ٹی کا زرار ہاشم وہ ایک سابقہ یعنی ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی کا، بہت بڑی کمپنی کا ملازم رہ چکا ہے، اور اس کے کارنامے بھی حکومت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کو پوری رپورٹ ہے کہ یہ کس کماش کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے۔ وزیر اعظم نے اسے وہاں سے چنا اور براہ راست اس کو آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ کا وفاقی سیکریٹری لگا دیا۔ اس پر بھی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایک آدمی جو اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے، قابلیت کے لحاظ سے بھی اہل نہیں ہے اور اس لحاظ سے بھی اہل نہیں ہے کہ یہ تو آئی ٹی کمپنی کا ملازم تھا، وزیر اعظم نے اسے کیوں لگایا؟ اب اس کا نام بھی اس اسکینڈل میں مرکزی ملزم کے طور پر مبینہ طور پر آ رہا ہے، زرار ہاشم کو، تو اس کو بھی شامل کر لیا گیا اس کمیٹی میں۔ پھر اعظم نذیر تارڑ کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا گیا، جو کہ اس مسودے کا ڈرافٹ بنانے والا ہے۔ یہ مسودہ بل کا اس نے لکھا، یعنی جو مرکزی مجرم ہے اس اسکینڈل کے، مبینہ مجرم کہہ لیں، بلکہ مبینہ کا لفظ تو قانونی مجبوری کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مبینہ کا چکر ہی نہیں ہے، یہ تو کھلم کھلا اعلانیہ اور اقراری ڈکیتی ہے۔ تو اعظم نذیر تارڑ بھی اس کمیٹی میں شامل ہے۔ تو اس کمیٹی کی تشکیل جس طرح سے ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم اس بل کو منظور کرانے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اب یہ اس ملک کی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس ملک نے برباد ہونا ہے تو یہ بل منظور ہو جائے گا، یا پھر تھوڑا بہت پیپلز پارٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس نے احسان کیا ہے اس عوام پر، اس قوم پر، اس ملک پر، کہ اس نے اس سازش کو بے نقاب کیا۔ اگر وہ مزاحمت پر ڈٹی رہتی ہے تو یہ بل منظور نہیں ہو سکے گا، ورنہ پھر اس عوام کی قسمت کہ یعنی آپ اپنی جمع پونجی سے ایک جائیداد بنائیں اور شہباز شریف صاحب آ کر اس پر قبضہ کر لیں کہ یہ تو میری ہے، اگر تم بولو گے تو تمہیں 6 سال کے لیے جیل میں ڈال دوں گا، 5 کروڑ روپے جرمانہ بھی کر دوں گا۔ پاکستان کی ساری جائیداد کا مالک شہباز شریف ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو یہ اندھیر نگری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی، شمالی کوریا میں نہیں ہوئی، چین میں نہیں ہوئی، برما میانمار میں نہیں ہوئی، اور سابق جو ایسٹرن یورپ تھا سوویت بلاک کا اس میں نہیں ہوئی، کسی افریقی ملک میں جہاں بدترین قسم کی بادشاہتیں تھیں وہاں بھی نہیں ہوئی۔ تو لیکن پاکستان میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جائیداد بنائی، آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب ڈاکٹر آئین آ گئی ہے۔ ہاں، اس میں احد چیمہ بھی شامل ہیں، یہ بھی ان کے کارنامے بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ پچھلی نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈبونے میں ان کا بھی کتنا بڑا کردار تھا۔ تو ماشاءاللہ ایک سے ایک کاریگر جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ اچھا، آزاد کشمیر کی جو بھارتی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ایک شیطان لیڈر ہے مولوی مہران، اس نے ایک بکواس کی، بڑی گندی بکواس کی، اور کہا کہ فوج کے اندر جو کشمیری ہیں وہ بغاوت کر دیں، فوج کو چھوڑ دیں یا بغاوت کر دیں، اس طرح کی اس نے بکواس کی۔ اب اس کا علاج تو یہ تھا کہ اس کو پکڑ لیا جاتا اور کسی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے حوالے کر دیا جاتا، جو کہ اس پاکستان میں ہوتا ہے اور ہوتا اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا آیا ہے۔ تو اس جیسے شیطان کے لیے کیوں نہیں؟ اس کو ادارے نہیں پکڑ رہے، اس کے بجائے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اس پریس کانفرنس کی، اس تقریر کی مذمت کریں۔ یہ چلیے بات تو ٹھیک ہے، اس طرح کی بکواس کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن مذمت کا بھی کچھ سلیقہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پریس کانفرنسیں کیا ہو رہی ہیں؟ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہے کہ فوج میں انتشار اور تقسیم کی سازشوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کو اس کا پس منظر نہیں پتہ کہ یہ کس لیڈر کی تقریر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے،
تو اس تک یہ پریس کانفرنس پہنچے گی جب وہ یہ ٹکر پڑے گا، جب وہ اخبار میں یہ خبر پڑے گا، تو اس کا امپریشن کیا ہوگا؟ اس کا امپریشن یہ ہوگا کہ جیسے فوج کے اندر کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی گروپ بندی ہو گئی ہے، فوج کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کوئی بغاوت کا کوئی انتظام، کوئی بندوبست کر رہے ہیں کچھ لوگ، وہ تو ڈر جائے گا کہ فوج کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوج کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، فوج متحد تھی، متحد ہے، یکجان تھی، یکجان ہے، فوج کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی سازشیں نہیں ہو رہی۔ ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ سیاسی اسٹریٹجی میں فوج کے اندر کچھ ماتحت لوگ ہمیشہ، یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ وہ حکام بالا کی جو پالیسی ہے اس کو پوری طرح فالو نہیں کرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سیاسی عناصر جو معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ لیکن اس کا فوج کے اندر کی پالیٹکس سے، یعنی فوج کے اندر کوئی گروپ بندی، کوئی سازش، کوئی تقسیم، کوئی اختلاف، کوئی دھڑے بندی، اس طرح کی کوئی چیز فوج کے اندر نہیں ہے۔ پاکستانی فوج، ویسے دنیا کے ہر ملک کی فوج منظم ہوتی ہے، البتہ چند ملکوں کی فوج اتنی منظم نہیں ہوتی، وہاں دھڑے بندی ہو جاتی ہے اور پھر وہاں وہ فوج ایک دوسرے سے بھڑ جاتی ہے، جیسے سوڈان میں ہوا، جیسے لیبیا میں ہوا اور جیسے کئی لاطینی ممالک میں ہوا، لیکن بالعموم فوج متحد ہوتی ہے۔ لیکن ان بالعموم ملکوں میں کچھ ملک اوپر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی جن کی فوج حد سے زیادہ منظم، حد سے زیادہ ڈسپلنڈ اور حد سے زیادہ ون پیج پر ہوتی ہے۔ ان ملکوں کی جو فہرست اگر بنائی جائے تو وہ میرے خیال میں 25-30 ملک اس فہرست میں آئیں گے، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کی فوج کا ڈسپلن مثالی ہے۔ انفرادی واقعات ہر فوج میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر پاکستانی فوج کا جو ڈسپلن ہے وہ دنیا کی کمال کی فوجوں کے میں ایک شامل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بھارتی فوج بھی اسی فہرست میں آتی ہے۔ ان کا ڈسپلن بھی بہت زبردست ہے۔ تو یہ تاثر کہ فوج کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ اس طرح کی پریس کانفرنس سے اس تاثر کو پھیلاتی ہے۔ اس طرح کی مذمت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بھئی کوئی عقل کی بات کرو، سیدھا کہو کہ ایک شیطان نے بکواس کی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے ٹانگ دیا جائے، یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ جناب ہم فوج کو تقسیم کرنے کی سازشوں کی مذمت کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو بھائی۔ تلمبے کے شیطان کی ویڈیو آئی ہے، ایک ٹک ٹاکر ہے فراڈیا اور ٹھگ، اور ظاہر تلمبے کا شیطان ہر ٹھگ کا دوست ہے۔ وہ ٹک ٹاکر جو ہے اس تلمبے کے شیطان کو رولیکس گھڑی کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ باقی باتیں چھوڑیے کہ اس مولوی کو اتنی پرتعیش زندگی گزارنے کے باوجود تبلیغ کرنے کی ہمت کیسی ہوتی ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا، میں صرف اس کا ایک اشارہ دیتا ہوں، یعنی ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اس خبیث مولوی کی ویڈیو بھی نہیں دوں گا، آپ نے دیکھ لی ہوگی، لیکن شاید آپ نے اس پوائنٹ پر غور نہیں کیا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جب وہ ٹھگ ٹک ٹاکر رولیکس گھڑی بکس سے نکال رہا ہوتا ہے، ابھی بکس اس نے کھولا بھی نہیں ہے، کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تلمبے کا شیطان اپنا ہاتھ آگے کر دیتا ہے پہلے ہی، یعنی کہ اس کو رولیکس گھڑی پہننے کی اتنی جلدی ہے، اس کی یہ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ خبیث دولت کا کتنا لالچی ہے کہ ابھی اس نے ڈبہ کھولا ہی نہیں، اس نے بازو پہلے ہی آگے کر دیا۔ تو لعنت ہے اس مولوی پر اور اس کے ماننے والوں پر۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔